बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नहद स्टूडियो के प्लेटफार्म से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मज़ामीन कुरान का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज तीसरे सिपारे के साथ हाज़िर खिदमत है। तीसरे पारे के आगाज़ में एक ऐसी आयत मुबारका मौजूद है जो अपने मज़ामीन के एतबार से बिलाशुबा सबसे बड़ी आयत करीमा है। एक दर्जन के करीब अल्लाह ताला की सिफ़ात उस आयत में अल्लाह ताला ने बयान की हैं। इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक दर्जे के एतबार से ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है। वैसे लेंथ के एतबार से या लंबाई के एतबार से ये सबसे बड़ी आयत नहीं है, लेकिन अपने दर्जे और मुकाम के एतबार से, कि जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फ़रमाया करते थे कि अगर कोई शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तिलावत करता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ मौत का फ़ासला रह जाता है। यानी इधर बंदा फ़ौत होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका अगला कदम जो है वो अल्लाह की जन्नतों में चला जाएगा। आयतुल कुर्सी के बारे में ये भी बताया गया है कि ये हमारी हिफाजत के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। माल, जान, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी का कसरत से विर्द करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। ये बात याद रखिएगा कि कुरान मजीद में बार बार इस किस्म के मज़ामीन आपको मिलेंगे जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा होगा। चूँकि कुरान मजीद का सबसे बड़ा मौजू अल्लाह की तौहीद है। कुरान मजीद की तकरीबन 1/3 आयात जो हैं, यानी 1/3 आयात जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा बनती हैं, उनका ताल्लुक़ अल्लाह की तौहीद से है। मालिक कायनात ने सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात के बारे में तज़किरा किया है और उसके दलाइल पेश किए हैं। नाज़रीन किराम, इसी जगह पर आगे थोड़ा सा जब हम बढ़ते हैं तीसरे पारे में, तो हमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तरग़ीब नज़र आती है। उसके बारे में कई एक मिसालें बयान हुई हैं, उसके बारे में कुछ मसाइल का तज़किरा किया गया है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। माल देखिए इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन इसके बारे में इस्लाम ये समझता है कि माल आपकी ज़रूरत रहनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। इस्लाम को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, हलाल, जायज़ और लीगल वे में आपको कमाना चाहिए। लेकिन इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि आपके दिल में माल की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। चूँकि अगर कोई इंसान माल की मोहब्बत का शिकार होता है तो यकीनन वो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर चला जाता है। इसलिए इस्लाम ने हमें एक रास्ता बताया है, और वो रास्ता ये है कि आपके पास जो इजाफ़ी चीज़ है, जो आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दीजिए। और यही वो इब्तदाई हुक्म था जो अल्लाह ताला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में किया था। उसके बाद फिर इसको लिमिटाइज़ भी किया गया, ज़कात का एक पूरा निज़ाम दे दिया गया। अब फ़र्ज़ वही है जो ज़कात की लिमिट में आता है, वो नसाब ज़कात जिसे हम कहते हैं, उसकी अदायगी ही फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद में जगह जगह इस बात की तरग़ीब दी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में अपना माल ख़र्च करें। उसकी बाकायदा जगह भी बताई गई हैं कि आप किन को ये माल देंगे। ज़कात के लिए तो उसके बाकायदा 8 मसारफ़ कायम किए गए हैं जहाँ पर ज़कात ख़र्च की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा आप जिन ज़रूरतमंदों को, और उसमें भी इस्लाम की तरग़ीब ये है कि जो आपके करीब तरीन लोग हैं, आप उनको अपना माल जो है वो सदका के तौर पर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हुए दे सकते हैं। इसका नाज़रीन किराम एक और भी मकसद है। माल के बारे में इंसान की एक फ़ितरी बात यह है, या फ़ितरी रुझान ये है कि इस्लाम के इंसान जो है वो अपने माल को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इस्लाम ने कहा कि, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हर दौर में जारी रहे, जैसा कि उस ज़माने में भी था और आज के ज़माने में भी है कि लोग उसको सूद के रास्ते पर चलते हैं। इस्लाम ने उस रास्ते से बचाने के लिए, माल को बढ़ाने के लिए, माल की बढ़ोतरी के लिए जो रास्ता दिया है वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का है, और वादा किया है कि आपको दुनिया के अंदर भी उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आखिरत के अंदर तो उसके बग़ैर हिसाब तक का कहा गया कि बहुत ज़्यादा उसके जो हैं वो आपको नताइज, समरात और सवाब जो है वो नसीब होगा।
اسلام یہ چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ اگر پیسہ چند ایک لوگوں کے ہاتھوں کی دمڑی بنتا رہے تو پھر معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور معاشرے کے اندر یہ جو گیپ کریٹ ہوگا، یہ جو ایک شعبہ جاتی معاملہ بن جائے گا، غریبوں اور امیروں کے درمیان یہ بالآخر ایک نفرت کو جنم دے گا، اور پھر وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو خدا نخواستہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ انسانی معاشرے میں مال کی مثال خون کے جیسی ہوتی ہے، اور آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر خون صرف دل میں سارے کا سارا اکٹھا ہو جائے، اب دیکھیے ہمارے جسم میں جو بلڈ ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی سرکولیشن ہے اور اس کا سرکولیشن لیول ٹھیک ہے، یعنی اس میں بیلنس ہے، نہ وہ ہائی ہے نہ وہ لو ہے، تب تک ہماری باڈی جو ہے وہ اچھی طرح سے پرفارم کرتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں اگر مال جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے گا، اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ آپ مہنگائی سے بچیں گے، آپ غریبوں کی غربت سے بچیں گے، آپ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے نفرت بڑھنے سے بچیں گے، آپ اور زیادہ جو اس کا ریئیکشن آئے گا اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ساتھ جو آپ کے رہنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے سوشل فیبرک میں آپ سے پیچھے رہ گئے، آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیجئے، انہیں دیجئے، اور مجبور لوگوں پہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ضرور لوٹا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کئی ایک احادیث اس کی فضیلت اور فضائل پہ موجود ہیں، جیسا ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں۔ بس ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور وہ گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے یہ اعلان کرتا رہتا ہے، یا اللہ جو بندے تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو انہیں مزید بھی عطا فرما، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اپنے رزق کو روک لے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال جو ہے وہ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور باقاعدہ وہ وہاں پہ کہے گا، انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور قرآنی آیت کے مطابق یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے مال کو گرم کر کے تپا کے اس کے جسم پہ لگایا جائے گا، اس کے جسم کو داغا جائے گا، آگ کے اندر شدید پگھلا کے اس کے جسم کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کیا انسان کے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے کہ میرا دیا ہوا مال مجھے ہی واپس کر دے، میرے ہی راستے میں خرچ کر دے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا اللہ اپنی جناب سے غریبوں کے معاملات حل نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ اپنی جناب سے ضرورت مندوں کو عطا نہیں کر سکتے؟ وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن صرف انسان کا امتحان مال کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مالک کائنات دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ انسان میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور حضرات، یہ بات بھی آپ کے ہمارے تجربے میں ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پھر اس کو کئی گنا کر کے اس کو لوٹاتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ دیندیاں نو دیندا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والوں کو، بانٹنے والوں کو اور عطا کرتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو بڑی اچھی بات یہ لکھی ہے کہ زندگی میں آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو آپ اس کو بانٹ دیجئے۔ آپ کو علم چاہیے، آپ کے پاس جو علم ہے آپ لوگوں میں بانٹ دیجئے۔ آپ کو عقل چاہیے، آپ کو جو اللہ نے شعور کی طاقت دی ہے وہ شعور لوگوں میں تقسیم کیجئے۔ اللہ آپ کو شعور کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کو پیسہ دولت چاہیے، آپ دولت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیجئے، آپ کو وہ دولت جو ہے اس کے انبار اور اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ یا مال کا جو معاملہ ہے یہ دو طرفہ ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، بندہ جب روز قیامت اپنی قبر سے نکلے گا اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے جائے۔ اس میں اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ چونکہ مال کے بارے میں یہ دونوں پابندیاں ضروری ہیں، اس کو کمانا بھی جائز طریقے سے ہے اور اس کو خرچ کرنا بھی جائز طریقے سے ہے۔ اگر آپ اللیگل وے سے کما کے اس کو کسی لیگل راستے پہ خرچ بھی کر دیتے ہیں، یعنی آپ حرام کی کمائی سے مسجد بھی بنوا دیتے یا کوئی اور خیر کا کام کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے
کہ مال کے بارے میں جو ہماری زندگی ایک بڑا لازمی حصہ ہے، بڑا محتاط رہنا ہے، کمانے کا راستہ بھی جائز ہو، خرچ کرنے کا راستہ بھی جائز ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، تو میں یقیناً آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسے غنیمت جانتے ہوئے، اب جبکہ اس مہینے میں تمام کے تمام اعمال کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، تو یقیناً ہمارے صدقہ و خیرات کی بھی اسی طرح سے بڑھوتری ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کرنا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح گواہی دی تھی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب رمضان المبارک آتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس سپارے میں سورہ البقرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے 2 آیات قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت نازل کی، اور سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اس میں اسلام نے بڑی کڑی شرائط لگائی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی باقاعدہ لکھت پڑھت کر لینی چاہیے، یعنی اس کو تحریری شکل دے دینی چاہیے۔ دیکھیے کہ آج دنیا ترقی کر کے جہاں پہنچی ہے، 1400 سال پہلے اسلام اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کے باہمی رشتوں کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ صاف ظاہر ہے انسانوں کی ضرورت تو ہے، لین دین کے معاملات تو ہوں گے، کبھی ایک دوسرے سے ویسے ہی پیسے دیے جانے کا معاملہ ہوگا، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس میں جو بھی معاملہ ہو اس کو ریٹن شیپ میں یا تحریری شکل میں ضرور لایا جائے، تاکہ وہ ایک ریکارڈ کے طور پر موجود ہو۔ بلکہ اسلام نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اس پر گواہ بنا لیے جائیں، اور ان گواہوں کی موجودگی میں اگر یہ معاملہ کیا جائے گا تو یہ اور بھی زیادہ اتھینٹک اور سیف ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ کل اگر کسی قسم کا جھگڑا پڑتا ہے تو وہ گواہان کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آج کل ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ جب ہم کسی سے بات یا کوئی معاہدہ معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس میں آپس میں بہت زیادہ قربت ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑے جی پرے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا۔ یہ کام غیر شرعی ہے، یہ انداز غیر شرعی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے آپ میں سے کوئی بھی ہے، ایون اگر ایک بہن بھائی بھی، اگر بھائی بھی آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے آپ کے تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ یہی معاملہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، جتنا میرا مالک انسانوں کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اس بڑے اہم پیغام کے ساتھ سورہ البقرہ کے آخری آیات میں اس اہم پیغام کے ساتھ اس کا اختتام کیا گیا۔ اس کے بعد بھی کچھ آیات ہیں، کچھ دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تیسرے پارے میں سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، اور اپنی ضخامت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی دوسری بڑی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں لڑائی زیادہ ہو جائے، خدا نخواستہ نفرتیں بڑھ رہی ہوں، خدا نخواستہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، خدا نخواستہ کچھ ایسے مسائل ہوں، تو پھر اس کی تلاوت جو ہے گھر والوں کو کرنی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اس کی آج کل کی سہولت کے مطابق ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ بھی چلانی چاہیے۔ آل عمران کے بارے میں کئی ایک لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال زیادہ مناسب یہی ہے، وہ بحثیں اپنی جگہ پہ تفسیروں کے اندر، تفاسیر کے اندر موجود ہیں، اور مفسرین نے اس پہ بڑی تحقیق بھی کی ہے کہ یہ آل عمران کون تھے، یہ حضرت مریم کے والد تھے، یہ کون تھے۔ بعض لوگوں نے آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ خیر وہ ہسٹورک باتیں ہیں، وہ تاریخی باتیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی اتنی مستند نہیں ہوتی جتنی اللہ کا قرآن اور جتنی احادیث مقدسہ جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اس لیے ہسٹری کے بارے میں ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت اصول دیا ہے، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ تو آپ اس کی تصدیق کیجئے نہ آپ اس کو جھٹلائیے۔ اگر وہ اسلام کے اکارڈنگلی ہے، آپ کے کسی عقیدے سے، دین کے کسی معاملے سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی تو آپ اس کو مان لیجئے، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے تو آپ اس کو نہ تسلیم کیجئے۔ تو اس اعتبار سے اس پر یعنی عمل نہ کیجئے۔ اس اعتبار سے یہاں پر سورہ آل عمران کا جو آغاز ہے
یہ ابتدا میں ہی یہ بات ہمارے ذہن میں موجود رہنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں جو اس کا حصہ تیسرے سپارے میں موجود ہے، وہاں پر اہل کتاب کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام سمجھ لیجئے اہل کتاب کون ہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں کہ اسلام سے پہلے جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی تھی، آسمانی کتاب۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ 3 مذاہب ہیں جنہیں آسمانی مذاہب کہا جا سکتا ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اس کے بعد اسلام ہے۔ تو پہلے دونوں جو لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، جو تورات، زبور اور انجیل کے ماننے والے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ کتاب والے اہل کتاب عیسائی اور یہودی۔ پورے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور قرآن مجید میں جن اقوام کا یا جن گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں یہ سب سے مفصل تذکرہ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا موجود ہے۔ اور یہاں پر ان کے عقائد کا بھی تذکرہ ہے، یہاں پر ان کی اخلاقی بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے، یہاں پر ان کے جرائم کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کو ایک دعوت دی ہے، اور وہ دعوت دی ہے اسلام کے ایک نقطے پر جمع ہونے کی، جو کہ تمام کے تمام آسمانی مذاہب میں کامن ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اللہ کے سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا، تمام کے تمام رسولوں کا میسج یہی تھا، ساری کی ساری امتوں کی طرف جو پیغام اللہ کا نازل ہوا اس میں توحید ہی بنیاد تھی۔ اس لیے توحید کے اوپر باقی ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی بنائی جا سکتی ہے، لیکن توحید ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہر معاملے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلام سمجھوتوں کا مذہب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 33 کے قریب معاہدات کیے ہیں دوسری قوموں سے، دوسرے گروہوں سے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا جب کافروں نے ایک معاہدے کی آفر کی، اور وہ یہ تھی کہ ایک دن آپ کے خدا کی پوجا ہو جائے اور پھر دوسرے دن ہمارے خدا کی پوجا ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر قرآن کریم نے واحد جگہ ہے جہاں کافروں کو کافر کہہ کے بلایا اور سختی سے منع کر دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، یہ ہمارے خدا کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں اس معاملے سے کوئی میٹر نہیں ہے، لیکن ہم نے تمہارے خداؤں کی پوجا نہیں کرنی، چونکہ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، لہٰذا اس کی توحید پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے سارے پیغامات جو ہیں یہ قرآن مجید کے اس تیسرے پارے کے آخری نصف میں یا نصف سے زائد حصے میں موجود ہیں۔ ہم ایک بار پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اختصار کے ساتھ اور ایک عوامی انداز میں سادہ سی باتیں قرآن مجید کے، تاکہ اس کا مجموعی مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے، آج کی رات جو ہم سپارہ سنیں یا پھر جو سن کے آئے ہیں ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہو جائے، اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے۔ اختصار کے ساتھ 15-20 منٹ میں یہ آپ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔